that has been released by Prime Minister Imran Khan. This is an exercise in political absurdity, laying untenable claims to territories in the Indian state of Gujarat and to our union territories in Jammu and Kashmir and of Ladakh. बड़े वैसे पते की बात है, and it is quite ironical कि absurdity की बात वो भारत करता है जिसने 5 अगस्त पिछले साल ऐसा खून मारा कि पूरी दुनिया जो है वो एक शॉक में चली गई और आज तक उसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन ढिठाई है तो कमाल की है जिसको नहीं जो है एक्नॉलेज किया जा रहा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब मौजूद होंगे क्योंकि सियासी जमातों ने इसे इंडोर्स किया है, ऑपोजिशन पार्टीज ने भी, और नवीद कमर साहब उस कमेटी का हिस्सा भी हैं जो एक स्पेशल कमेटी फॉर्म की गई है सारी सियासी जमातों पर मुश्तमिल, और अस्करी क़यादत भी उसके अंदर मौजूद होगी कि जो आगे का लाहे अमल जो है वो बताएंगे कि कश्मीर के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होगी। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं PMLN की तरफ से। हमारा साथ देंगे हुमायूं अख्तर साहब, आप फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड रह चुके हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। वेरी शॉर्ट ब्रेक, we're going to be right back, and we will also then welcome Hassan Akbar साहब जो सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं आपके नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के, one of the many people who also proposed this idea. Very short break, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आगाज करेंगे हसन अकबर साहब से, सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं विद नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। पहले तो फरमाइएगा इस नए पॉलिटिकल मैप के ऊपर मुख्तलिफ क्या है कंपेयर टू द लास्ट मैप? थैंक यू मेहर फॉर आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। देखिए, ये मैप जो हमने जारी किया ये पाकिस्तान का पहला पॉलिटिकल मैप है, जैसे कि वजीर आजम साहब ने फरमाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसमें कुछ चीजें मैं चीदा चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि फाटा अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो चुका है, तो वो हमने इसमें दिखाया कि जो फाटा की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसका हिस्सा हैं। कश्मीर के हवाले से अगर आप देखें तो जितने हमारे पुराने मैप्स थे उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो NJ 9482 पे जाके खत्म हो जाती। उससे आगे जो थी वो कश्मीर एग्रीमेंट, जो कराची एग्रीमेंट हमने साइन किया था, उसमें भी उससे आगे डिलिनेशन नहीं थी, बल्कि ये लफ्ज लिखे हुए थे नॉर्थवर्ड। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि नॉर्थवर्ड का मतलब है कि वो उस पॉइंट से लेकर कराकोरम पास तक लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है। तो ये हमने पहली दफा इसमें क्लियरली डिमार्केट किया है। मुझे ये बताइएगा कि भारत का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया है फौरी तौर पे। वो कह रहे हैं नीदर लीगल वैलिडिटी नॉर इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, कि ये तो पाकिस्तान ने जो किया है दिस स्लैमिंग इट, दिस थिंग समझ आ रही है कि चुभन हुई है, चोट लगी है। कह रहे हैं इसकी तो कोई इंटरनेशनल वुक्कत ही नहीं है, ना क्रेडिबिलिटी है। वो तो देखिए, भारत की तरफ से तो यही जवाब आना था, क्योंकि उन्होंने जो एक्शन लिया है 5 अगस्त को जो एक्शन लिया वो इलीगल और यूनिलैटरल था। वो हमारी बायलैटरल एग्रीमेंट के स्पिरिट के खिलाफ भी था और वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के स्पिरिट के खिलाफ भी था। और उसके बाद जो उन्होंने मैप जारी किया, देखिए ये सवाल भी उठाया जाता है कि जी उस मैप में और इस मैप में क्या फर्क है। देखिए बुनियादी फर्क है। इंडिया ने जो मैप जारी किया 8 महीने पहले, जिसको हमने यही बात कहा इट्स इलीगल, हाँ, व्हाई इज इट इलीगल? क्योंकि उसमें उसने ये सारा इलाका गिलगित-बल्तिस्तान और AJ बाशमूल चाइना के इलाके अपना दिखाया। हमारे मैप में हमने अपना क्लेम दिखाया है और साथ में ये वाज़ेह तौर पर नीचे लिखा है कि सब्जेक्ट टू द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द UN रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्लेम है और जो हमने एग्री किया है कि इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाए कश्मीर को, जो वो फैसला करेंगे वो पाकिस्तान को कबूल होगा। तो हमने UNSC रेजोल्यूशंस के मुताबिक और उसके अंदर रहते हुए अपना क्लेम दिखाया है। देखिए, डिस्प्यूट जब भी बनता है जब दो तफरीकी पार्टी, दो जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, वो किसी चीज के ऊपर डिस्प्यूट करती हों। पाकिस्तान ने शुरू में जब 1947 के बाद इस पर डिस्प्यूट बना तो हम पूरा JNK जम्मू एंड कश्मीर को क्लेम किया, इंडिया ने भी पूरे जम्मू एंड कश्मीर को क्लेम किया। उसके बाद जब हम यूनाइटेड नेशंस गए तो हमने ये कहा कि ठीक है, अगर इस पर डिस्प्यूट है तो इसका तरीका ये है कि कश्मीरी जो लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, जिनकी वो जमीन है, उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करता है, इंडिया इस बात को तस्लीम नहीं। और यही फर्क है जो दोनों मैप्स में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है।
تھینک یو ویری مچ. حسن اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر سیکورٹی اسپیشلسٹ ہیں حکومت پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. مصدق ملک صاحب, سید نوید قمر صاحب, ہمایوں اختر صاحب, آپ تینوں کو خوش آمدید کہوں گی. آپ سے آغاز کروں گی. نوید قمر صاحب, آپ بھی آج ادھر موجود تھے اور ایک خصوصی کمیٹی جو تشکیل پائی ہے جس کے اوپر آگے کا لاہ عمل بھی طے کرنا ہے, جس میں کچھ عسکری نمائندگی بھی ہے اور سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے, اس میں آپ بھی موجود ہیں. اس کے TORs ہیں کیا ایگزیکٹلی؟ what are you told to do exactly going forward? دیکھیں اس میں as was told by the foreign minister today in the meeting, TORs ایک کمیٹی ہے, یہ دونوں مل کے ایک پالیسی فریم ورک بنائیں گے اور اس کے بعد وہ پولیٹیکل لیول پہ ایک نیشنل کنسنسس بنانے کے لیے وہ شیئر کیا جائے گا. اور اس وجہ سے جب یہ کمیٹی ملے گی, جو کہ جس کی ابھی تک تو میٹنگ نہیں ہوئی, آج جیسے وہ ایکسپلین جیسے کر رہے تھے, کو دین وہاں سے اس کی انڈورسمنٹ یا اس میں جو بھی رد و بدل کرنے کی بات ہے وہ ہوگی. مگر ایک چیز ابھی جو بات ہو رہی تھی, آئی ول ایڈ ون مور آئٹم ان دیٹ, کہ ہم جو انڈیا نے میپ دیا تھا about 8 months back, جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا, لیکن اس کی ایک خاص بات تھی. وہ بات یہ تھی کہ جب وہ گلگت بلتستان کو کلیم کرتا ہے تو وہ اپنا بارڈر افغانستان کے ساتھ دکھاتا ہے, اور اس لحاظ سے وہ افغان افیئرس میں اپنی پورا رول جو ہے وہ ایز اے اسٹیک ہولڈر شامل ہونا چاہتا ہے اپنا. ایبسلیوٹلی. تو اس لحاظ سے اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنا گلگت بلتستان کا ایریا جو ہے اس کو نہ صرف ہم سیکیور کریں, بلکہ ہم باقی بھی جو ہے کشمیر پہ جو ہماری ایسپریشنز ہیں, جو کشمیر کے لوگوں کی ایسپریشنز ہیں, وہ یہ پولیٹیکل میپ ریفلیکٹ کرتا ہے. جیسے کہا گیا, اٹ از ناٹ این ایڈمنسٹریٹو میپ, اٹ از مور اے پولیٹیکل میپ, اور جو دکھاتا ہے کہ پاکستان کا پریزنٹ پالیسیز اور فیوچر پالیسیز کیا ہوں گی in light of the history of that area. Okay. ٹھیک ہے. سو مصدق ملک صاحب, آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں, واز دس دا نیڈ آف دا آور کہ یہ پولیٹیکل میپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور پاکستان جو ہے اپنی پہلی بار جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اونرشپ لے اپنے. اب آئی مین دیر از نو اسپیس لیفٹ اب آفٹر پچھلے سال 5 اگست کے اقدام کی بھارت کے, کہ 14 ملین لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک رات گئے شب خون مار دیے, 1 سال سے کرفیو ختم نہیں ہو رہا, ڈیموگرافک چینجز آ رہے ہیں. اب پوری وادی کے اندر ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ نان ریزیڈنٹس کو دیے جا رہے ہیں. فوج کو ان لوگوں نے آفیشلی جو ہے وہ سرٹیفائی کر دیا اور لا چینج کر دیا بائی این ان الیکٹڈ باڈی وادی کے اندر, کہ ادھر کے جو اپنے فوجی ہیں وہ سیکیورٹی اور اسٹرکچر کے نام کے اوپر نئی ادھر بلڈنگز اور وہ کھڑے کر رہے ہیں, اب نیو بلڈنگز اینڈ کنسٹرکشن کر رہے ہیں. سو آئی مین آل دس از گوئنگ آن, اور پوری دنیا خاموش ہے, کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا. سو ڈو یو تھنک کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بڑا بہترین قدم اٹھایا ہے ہم لوگوں نے اپنی پوزیشن کو بین الاقوامی سطح کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے؟ دیکھیے, جو آپ نے بات آخر میں کی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بات اہم ہے. ہم تو جب سے بچپن سے دیکھتے سنتے آ رہے ہیں, جو نقشہ اسکولوں میں کلاسوں میں ہمیں بنوایا جاتا تھا, ہم سے وہ یہی نقشہ تھا. اس میں فاٹا وغیرہ علیحدہ ضرور ہوتے تھے, لیکن ہمیں تو یہی یاد ہے اپنی اسکول کے زمانے سے, میٹرک اور FSC کے زمانے سے, کہ جو نقشہ ہمیں بنانے کو دیا جاتا تھا اس میں ہم نے کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں دکھایا تھا اسے, یا بنایا تھا جب ہمیں وہ پینسل کاغذ دیا جاتا تھا یا ڈرائنگ آتی تھی کہ اس پہ بتائیے کون کون سا صوبہ اور کون کون سی جگہ کہاں پر ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا عمل ہے کہ آج اس کو ایک سیاسی نقشے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے, مگر انفارملی تو ہماری کتابوں میں میرے خیال میں اگر بدل نہیں گئی, ماشوائے PTV کے, باقی تو ہر ایک نے اس کو ہمیشہ پاکستان کا حصہ ہی دکھایا ہے. مگر PTV نے پچھلے 1 سال میں 2 مرتبہ کوتاہیاں کی ہیں, جو اس وقت سینٹ کے اوپر میرے خیال میں ایک کمیٹی میں بھی معاملہ کیا ہوا ہے, اور اس پہ کافی ہم لے دے کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے. جو خاموشی ہے, جو خاموشی چھائی ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پہ, اس خاموشی کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو اقدامات اٹھانے چاہیے, اور وہ زیادہ اہم ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک نقشہ ہم نے پیش کیا ہے. اس نقشے کے ذریعے ہندوستان کے رسپانس سے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا, چبھن کا احساس جو ہے ان کو جو ہوا ہے اس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کر دیا.
مگر زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میرے خیال میں ابھی جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں نوید قمر صاحب بھی شامل ہیں، وہ یہ کہ ہم سب کو، تمام پارلیمانی جو پارٹیسپینٹس ہیں پارلیمان میں اور پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ وہ لائحہ عمل کیا ہوگا. یعنی انہوں نے اگر آئینی ترمیم کے ذریعے کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو اگر اپنا حصہ دکھایا یا بنا لیا اپنے آئین کے مطابق، ہم تو اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، تو پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ کیا صرف نقشے کے ذریعے یا سڑک کا نام بدلنے سے تو کوئی منازل طے نہیں ہوں گی؟ تو ایک ہمیں پاتھ وے چاہیے، ایک راستہ چاہیے عوام کو بھی اور ہمیں بھی، اور اس سے حوصلے بلند ہوں گے جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے بھی، جنہیں قید میں رکھا گیا ہے، جن کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال کی جا رہی ہے. ان کو حوصلہ دینے کے لیے ایک بڑا کلیئر پیتھ وے چاہیے، ایک روڈ میپ چاہیے. تو امید یہ ہے کہ اب یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں، تو وہ ایک پاتھ وے دیں گی جس سے ہمیں یقین آئے گا کہ ہاں اس نقشے کو اب ہم جب آگے بڑھائیں گے تو اس سے کچھ ہوگا بھی. کیونکہ کسی بھی ایسے جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک اینڈ گیم نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ اینڈ گیم ہے. ہماری اینڈ گیم یہ ہے کہ کشمیری وہاں پہ اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کا ایک ووٹ کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ انہیں کہاں جائے. پارلیمان کا کردار بڑا ضروری ہے، جو ایکچولی میں نے اگلے سوال پارلیمان کا تو بہت مشکل ہے. پارلیمان کا تو وقار کردار جو ہو رہا ہے وہ تو میں روز دیکھتا ہوں. تو پارلیمان کے ساتھ تو حکومت کو یعنی اپنا حکومتی رویہ بدلنا ہوگا اگر پارلیمان کو کوئی بھی قدم آگے بڑھانا ہے. ہمیں بلز دیے جاتے ہیں جو ایجنڈا نہیں دیا جاتا پارلیمان میں، ایجنڈا وہیں پہ کیا جاتا ہے، پھر بل پلیس کر کے کہا جاتا ہے ملکی مفاد میں بغیر پڑھے اس پہ ووٹ کریں. ہمارے پارلیمانی وزیر جو ہیں انہوں نے پچھلے سیشن میں ہمیں کہا کہ پلیز اس کو بغیر پڑھے اس کو ووٹ کریں، یہ ملکی مفاد نہیں. پارلیمان کے لوگوں کو جو الیکٹڈ ممبرز ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بغیر پڑھے بلز پاس کر دیں جو ملک میں قانون بن جائیں گے، تو پھر آپ بتائیے کہ حکومت کا کیا رویہ ہے پارلیمان کی طرف، اور پارلیمان کیسے حکومت کے ہاتھ مضبوط کرے گی جب وہی بل ہمیں میں ابھی ایک وقفہ لوں گی سر. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. ہمایوں صاحب وقفے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پورا نقشہ یہ ڈیولپ ہوا، اس کا فیصلہ ہوا، آج ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھایا گیا فورن آفس کی چھت تلے. یہ پارلیمان کی چھت کیوں نہیں تھی؟ ادھر گفت و شنید کیوں نہیں ہوئی؟ یہ پورا پروسیس تھا کیا؟ کون سے کمرے سے نکلا ہے اور کون سی بلڈنگ میں اپروو ہوا ہے؟ یہ ذرا سا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ جب مصدق ملک جیسے سینیٹرز، پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے بغیر دستخط کر دو، تو ان کو چبن اور چوٹ تو ان کو بھی لگتی ہوگی کہ کیوں نہ ہم پڑھیں اور کیوں نہ ہم دیکھیں. سو ہماری سفارتی کامیابی کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے اس وقفے کے بعد. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین، کل نریندر مودی ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کر کے، انوگریشن کر کے اپنے سیکولر بھارت اور اپنے پروگریسو بھارت کی لاسٹ نیل ان دا کافن تو ٹھوک دے گا. اس کا تو جنازہ بڑے دھوم سے نکالے گا، پوری دنیا دیکھے گی. اور یہ کام جاری ہے. ڈیموگرافک چینجز اور آرم ریسلنگ جو یہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر خاموشی سے دیکھ رہی ہے. تو ہم اس کی کریکشن کے لیے کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ سفارتی کامیابی گردانے ہم، یا کس طرح سے دیکھیں؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں انڈیا جا کشمیر سے نکل جا کو ہم لوگ اس طرح سے ڈپلومیسی کو پروموٹ کرتے ہیں. اب یہ نیا نقشہ بھی آیا ہے جس کو ہم اپنے موقف کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے بڑا زبردست قدم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہے، مگر اس کو آگے بڑھنے کے لیے اگلے قدم کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے کمیٹی بنی ہے جس کے اندر بہرحال نوید قمر صاحب بھی ہیں. ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے بات سنی ابھی سینیٹر مصدق ملک صاحب کی بھی. وہ کہتے ہیں ہمیں پارلیمان میں یہ بھی کہا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں، قومی مفاد میں، پڑھے بغیر اس کے اوپر دستخط کر دیں. آج بھی یہ سارا کچھ ہوا. ہم نے دیکھا کہ میری فورن آفس سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بڑا جلد بازی میں سب کچھ ہوا ہے. اینڈ بلکہ میں کوٹ ان کوٹ ان کے ورڈز بھی ابھی تھوڑی دیر سے آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. اٹ واز ویری ہیمپرڈ، کوئکلی ڈن. وائی واز اٹ کوئکلی ڈن؟ کیوں جلد بازی میں سب کچھ ہوا؟ کیوں پارلیمان کے اندر یہ نہیں لایا گیا، اس کے اوپر گفتگو ہو، ڈسکشن ہو، نیکسٹ لائے عمل کی ڈسکشن ہو؟ کیوں آپ کی حکومت اتنا کوئکلی سب کچھ کرتی ہے؟ اور آئی مین اٹ جسٹ کائنڈ آف، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. پارلیمنٹ کا رول، ڈیموکریسی،
idare, standing committees, where will they all stand at the end of the day? یہ فارن آفس کا آفیشیل بیان آیا ہے کہ جلد بازی میں کام ہوا ہے جی.